अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू हाकिम की जो मुस्तदरक अल सहीहीन मजमूआ अहादीस है, उनसे कुछ हदीस हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके इखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हों। एक और हदीस है, हदीस नंबर 2। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं, तुम में से सबसे ज़्यादा कामिल ईमान इस शख्स का है जिसके इखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। एक और हदीस है, हदीस नंबर 3। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हलावत महसूस करना चाहे, इसको चाहिए कि लोगों से महज अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 4। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मस्जिद नबी में आए तो देखा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद अल अक़दस के पास बैठे रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए मुआज़ क्यों रो रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रखी है, इसे याद करके रो रहा हूँ। वो हदीस ये है, आपने फरमाया, ज़रा सी रियाकारी भी शिरक है, जिसने अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी रखी, इसने अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। अल्लाह इसके छुपे हुए परहेज़गार नेक लोगों से मोहब्बत कर इन छुपे हुए परहेज़गार नेक लोगों से मोहब्बत करता। अगर किसी महफिल में वो ना आएँ तो कोई इनकी गैर मौजूदगी को महसूस ना करे। अगर मजलिस में मौजूद हों तो इनको कोई पहचानता नहीं है। इनके दिल हिदायत के रोशन चिराग होते हैं। वो मन गर्द गुबार वाले और तारीख मकामात पे मिलते हैं। एक और हदीस है, हदीस नंबर 5। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर ईमान पुराने कपड़े की तरह बोसीदा होता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने दिलों में ईमान ताज़ा रखने की दुआ अपने दिलों में ईमान ताज़ा रखने की दुआ किया करो। एक और हदीस है, हज़रत नंबर 6। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो इसके दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर बंदा तौबा कर ले तो वो मिट जाता है। अगर बार बार गुनाह करे वो सियाह नुक्ता इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। यही वो रान है जिसका अल्लाह ताला ने कल्लन बल रान अला क़ुलूबिहिम सूरत मुतफ़फ़ीन नंबर 16, कोई नहीं बल्कि इसके दिलों पे जंग चढ़ा दिया है में किया है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 7। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक मुसलसल सवालात किए जाते रहे, यहाँ तक कि आयत फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहा, तुम्हें इसके बयान से क्या ताल्लुक़, तुम्हारा रब ही इसकी इंतहा है, नाजिल हुई। एक और हदीस है, हदीस नंबर 8। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, दोनों ने गवाही देते हुए ये बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कहे अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला इसकी तस्दीक करते हुए यूँ फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अकेला हूँ। जो बंदा कहे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला इसकी तस्दीक करते हुए फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना ही मेरा कोई शरीक है। जब बंदा कहे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए हम्द व सना, अल्लाह ताला की तस्दीक करते हुए फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, वाकई मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरी ही हुकूमत है और मेरे लिए ही हम्द व सना।
جب بندہ کہے اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو مخلوق کے سامنے پیش کرے گا، اس کے سامنے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، پھر فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ کیا میرے کرامن کاتبین نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس کے متعلق تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ کہے گا یا اللہ اے اتنے بھاری رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ سارے رجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں اور وہ ایک پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو سارے رجسٹر ہلکے ہوں گے اور وہ ایک پرچہ بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں یا شاید فرمایا 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اسی طرح عیسائی بھی 72 یا 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ہمارے اور کفار کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اصحاب رسول نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے تو اس کے عدل سے یہ کبھی امید ہے کہ آخرت میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس شخص کے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی سزا نہ دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کبھی امید ہے کہ جس گناہ کا وہ معاف کر چکا ہے اس کی سزا دوبارہ نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 14۔ ایاز بن سلمہ اپنے والد کا یہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک شخص گھوڑی پہ سوار ہو کر آیا، گھوڑی کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت واقع ہونے کا معین وقت غیب ہے اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا اپنی تلوار مجھے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اسے تھما دی، اس نے تلوار پکڑ کے ہلائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا اس کے بعد جاؤ اور ان خصلتوں کے بارے میں سے سوال کرو۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 15۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور ان کی پیشن گوئی کو سچا جانے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 16۔ حسان بن قابل بیان کرتے ہیں میں ایک ایسی محفل میں گیا جس میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بھی موجود تھے، لیکن میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرتے وقت مشرک نہ ہو اور سچے دل سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حسان بن کاہل کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا کہ آپ نے حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ میرے کہنے پہ سارے لوگ میرے اوپر پل پڑے۔ اس پہ عبد الرحمن نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی۔ حسان کہتے ہیں پھر عبد الرحمن نے میری طرف متوجہ ہو کے کہا جی ہاں میں نے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ معاذ کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور خاموشی ایمان کی دو شاخیں ہیں، بے حیائی اور یا وہ گوئی نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ ایک اور حدیث حدیث نمبر 19، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج وداع کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس طرح کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 20، حضرت صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو، ہم نے اس آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا اس کو نبی نہ کہو، اگر اس نے تیری بات سن لی تو اس کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی۔ صفوان کہتے ہیں ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ ہیں، ایک شرک نہ کرو، 2 چوری نہ کرو، 3 زنا نہ کرو، 4 ناحق قتل نہ کرو، 5 جادو نہ کرو، 6 سود نہ کھاؤ، 7 کسی بے گناہ کو مروانے کے لیے بادشاہ کے پاس اس کی شکایت نہ کرو، 8 کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہ لگاؤ، 9 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودیوں یہ 9واں حکم خاص طور پہ تمہارے لیے ہے کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے متعلق اس قدر واضح تشریح سن کے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی یا اللہ نبی ہمیشہ میری اولاد میں بھیجنا، اور ہمیں یہ ڈر گیا ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 21، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بوائق کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا شر۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 22، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کی جان و مال کو نقصان نہ دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔